Assalamu alaikum readers. Here is the novel Asma Mein Amil by Unknown Rights. Let's start the 31st episode. एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ, मैं अभी एपिसोड लिखकर फ्री हुई हूँ एंड देन मैंने कह दिया कि चलो अपलोड कर देते हैं। प्रूफ रीडिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो काइंडली अपनी प्यारी सी राइटर की माजरत कबूल करें। स्कीना, ये कोना भी इसी घर का हिस्सा है, अच्छे से सफाई करो। मैं बीमार क्या पड़ गई तुम लोगों की, तो बास परस करने वाला भी कोई नहीं, चोर हो गए हो सारे के सारे। मारिया बेगम बरहमी से बड़बड़ाती हुई सोफे पर बैठी। आज वो खुद को बेहतर महसूस कर रही थीं। शहरयार ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वह जल्द से जल्द ईशा को ढूंढ देगा। अब फिक्र थी तो बस सना की, न जाने कब हमज़ा उसे मेके से लेकर आता है। हमज़ा ने उन्हें यही बताया था कि सना अपने वालिदैन के घर जा चुकी है। वो उधर देख कर आया था। छोड़े मुझे हमज़ा, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दें। सना की चीखने की आवाज़ें सुनकर मारिया बेगम हैरानी से खड़ी हुई। मुलाजमा भी झाड़ू साइड पर रखे हैरान सी सूरत बनाए खड़ी हुई। मारिया बेगम उससे पहले बाहर जाती हमज़ा दरवाज़ा खोले घर के अंदर दाखिल हुआ। मारिया बेगम ने हैरत से सना को देखा जो हमज़ा की बाहों में रोते हुए चीख रही थी। फिर एक नज़र उन्होंने अपने खोबरू बेटे की जानिब डाली जो उसकी बातों को नज़रअंदाज करे अब आगे बढ़ता लाउंज में ही आ चुका था। मुझे छोड़े, मुझे आपके साथ नहीं रहना, सना में चलती हुई उसके सीने पर मुक्के बरसाती बोली। हमज़ा अनसुनी करता उसे मारिया बेगम के करीब लाकर खड़ा कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम मामा, हमज़ा ने उन्हें सलाम किया। सना मारिया बेगम के गले लगती हिचकियों से रोने लगी। हमज़ा बेटा, ये सब क्या है? मारिया बेगम सना के गिर्द बाजू फैलाए उसकी पीठ थपकते हुए बोली। कुछ नहीं मम्मा, बस आपकी बहू का ज़रा दिमाग ख़राब हो गया है। हमज़ा सना को देखकर बोला। आंटी, इनसे कहें मुझे मेरे घर छोड़ कर आएँ, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इन्होंने खुद मुझसे घर से बाहर निकाला था, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। सना हिचकियों के दरमियान बोली। मामा, आप इसकी शक्ल देख रही हैं, इतना सा मुंह निकल आया है, ऊपर से इसने रोने का पता नहीं कौन सा ठेका उठा रखा है जो रोई जा रही है। हाथ लगाते हो तो ऐसे रो रही है जैसे मैंने खुदा ना ख्वास्ता इस पर तशद्दुद करता रहा हूँ। हमज़ा सना को अपनी नज़रों के फोकस में लिए बोला, जो अभी तक रोने का शुगल जारी रखे हुए थी। इससे कहें खुद ही कुछ खा ले, नहीं तो मैं जैसे ज़बरदस्ती उठा कर लाया हूँ ऐसे ही खिला भी दूँगा। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा भी इसी की तरह सिंगल पसरी और टिड्डा सा हो। हमज़ा मुस्कुराहट दबाता बोला। सना के उसके साथ ना रहने के फ़ैसले पर उसे कौन सा असर पड़ना था? होना तो वही था जो हमज़ा ने कहा था। उसने अगर कहा था कि सना हमज़ा के घर जाएगी तो वो उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर भी आया था। हमज़ा, ये क्या? खुशी से मारिया बेगम की आंखें झिलमिला गईं। जी मामा, आपने सही सुना है, आप दादी बनने वाली हैं। हमज़ा ने मुस्कुराकर मारिया बेगम को खुशखबरी सुनाई। माशाल्लाह, सदा सुहागन रहो, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मारिया बेगम ने सना को खुद से अलग करके उसकी पेशानी चूमी। एकदम मंजिर बदलने पर सना झिनप सी गई। तुम अब बैठ जाओ, कुछ खाया हुआ भी नहीं है। हमज़ा ने सना को शानों से थामकर सोफे पर बिठाया और ख़ुद भी उसके करीब बैठ गया। मारिया बेगम भी सना के पास बैठती उसकी बलाएं लेने लगी। हमज़ा के बिल्कुल साथ बैठने पर सना उठी और मारिया बेगम की दूसरी साइड पर जाकर बैठ गई। अब मारिया बेगम दरमियान में थी, जबकि एक साइड पर सना और दूसरी साइड पर हमज़ा था। उसके यूं उठने पर हमज़ा ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो जल्द अज जल्द सना को मना लेगा, उसने सोचा। फ़िलहाल वो इसलिए खुश था कि सना उसे मिल चुकी थी, वरना सना के बगैर इतने दिन उसने जिस अजियत से गुजारे थे वो हमज़ा या उसका खुदा ही जानता था। आंटी, अपने इस बेटे से कहें मुझे मेरे घर छोड़कर आए। सना के आंसू एक बार फिर गिरने लगे। मामा, आप भी अपनी बहू से कह दें यही इसका घर है। हमज़ा भी उसी अंदाज में बोला। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, आज एक ज़रूरी मीटिंग है, आप प्लीज़ इसकी डाइट का ख्याल रखिएगा। हमज़ा संजीदा अंदाज में बोला और खड़ा हुआ। और अगर तुमने एक कदम घर से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमज़ा से वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। सना आंसुओं से भरी सूजी हुई आंखें उठाकर बोली। हमज़ा कोई भी जवाब दिए बगैर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। हाँ अहान, बोलो, लारेब कोल उठाकर सलाम करते साथ बोली। मैंने इन्फॉर्म करना था, मैं कुछ दिन के लिए स्कार्डो जा रहा हूँ।
आहान वॉशरूम के दरवाजे पर नज़रें जुमाए बोला। ईशा अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकली थी। क्यों, खैरियत? लारेब हैरान होती लैपटॉप साइड पर रखे बोली। हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस ईशा को लेकर जा रहा हूँ, आहान ने उसे बताया। परेशानी की कोई बात नहीं है। आहान की बात सुनकर लारेब ने होंठ खोल किए। अच्छा। लारेब ने अच्छा को खासा लंबा किया। वैसे अगर हनीमून मनाने जाना ही था तो अब्रॉड का कोई ट्रिप प्लान कर लेते, लारेब तभी मुस्कुराते बोली जब एकदम वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ईशा बाहर निकली। आहान की नज़रें ईशा के चेहरे से होती हुई उसके सरापे से उलझने लगीं। वो आज फिर वही गुलाबी रंग का नाइट ड्रेस पहने भालू बनी आहान का इम्तिहान लेने के दर पर थी। ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही जा रहा हूँ। ईशा के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और मुझे भी अपनी रूटीन से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आहान की बात सुनकर ईशा हैरत से उसे देखने लगी, जो बेड के साथ टेक लगाए फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। ठीक, टेंशन फ्री होकर जाओ, मैं सब देख लूँगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, लारेब ने अपना कहकहा ज़ब्त किया। मुझे फुप्पो बनाने का इंतज़ाम करो, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। लारेब ने कहते साथ कहकहा लगाया और खटाक से फ़ोन बंद किया। आहान कुड़ कर रह गया। वो जानती थी आहान ईशा की उम्र और पढ़ाई मद्देनज़र रखते गुरेज बरत रहा है, फिर भी उसके ज़ख्मों पर नमक लगाने से बाज नहीं आई थी। आहान ने फ़ोन साइड टेबल पर रखकर ईशा की जानिब देखा, जो अभी तक उसी पोजीशन में खड़ी उंगलियां चटका रही थी। अब सारी रात इधर ही खड़े रहने का इरादा है क्या? आहान की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। जी? ईशा होंकों की तरह उसे देखने लगी। वो पहले ही इतनी कंफ्यूज थी। क्या इधर ही खड़ी रहना है? आहान उसकी घबराहट से महसूस होता मज़ीद आंखें खोलकर बोला। जी, मेरा मतलब नहीं। ईशा बुखलाहट का शिकार होती तेज़ी से बोले। तो फिर आकर लेटो। आहान ने उसे बेड पर आने का इशारा किया। आहान के हुक्म की तामील करती वो बेड की जानिब बढ़ी। ईशा अपनी साइड पर बिल्कुल कोने पर लेट गई। आहान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की और हाथ बढ़ाता लाइट ऑफ किए लैंप रोशन कर गया। आहान के लेटने पर ईशा को अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ, पर आज ये दिल खौफ की वजह से नहीं धड़क रहा था। आहान की मौजूदगी से एक अजब तरह से धड़क रहा था। ईशा ने आंखें मींची और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी, पर अगले ही लम्हे आहान के खींचने पर उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। आहान उसको खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। लैंप की मध्यम सी रोशनी में ईशा उसके ऊपर गिरी, आंखें नीचे लंबे लंबे सांस भर रही थी। उसके सुर्खों सफ़ेद गाल दमक रहे थे। वो आहान को कोई चमकती हुई परी ही लगी, जो डार्क की स्याह दुनिया में आकर अपनी चमक से आहान की दुनिया को चमकाने लगी थी। भालू? आहान उसके गाल पर अपने हाथ ट्रेस करता मखबूर से लहजे में बोलता ईशा की जान निकाल गया। ईशा अब भी उसके ऊपर पड़ी थी, दोनों हाथ उसके आहान के सीने पर धरे थे। आंखें हनूज बंद थी पर लब फड़फड़ाने लगे थे। ओपन योर आइज़, आहान इतने प्यार से बोला कि ना चाहते हुए भी ईशा ने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। काली आंखें हैज़ल ब्लू आइज से टकराईं। वो यकटक आहान की खूबसूरत आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। भालू? आहान का एक हाथ अब भी ईशा की कमर के गिर्द लिपटा था। आहान की आवाज़ सुन ईशा इन सहर अंगेज आंखों के सहर से निकलती उसे देखने लगी। जी? ईशा के लब फड़फड़ाए। तुम इतनी क्यूट क्यों हो? आहान ट्रांस कैफियत में उसके बालों से खेलता हुआ बोला। मुझे सोना है, ईशा कपकपाते लबों से बोली। तो आहान एक लंबा सांस भरकर रह गया। सो जाओ। आहान ने उसका सर अपनी गर्दन पर रखा। यूं आहान के ऊपर सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ईशा का दिल तो वैसे ही बाहर आने को था। प्लीज़ छोड़ दें, ऐसे नींद नहीं आएगी, ईशा रोहानसी होकर बोली। सो जाओ भालू, इससे पहले मैं कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर हो जाऊं। सुबह हमने जाना भी है। आहान उसके बालों पर लब रखता गोया हुआ। हम कहाँ जा रहे हैं? ईशा उसकी गर्दन में मुंह दिए बोली। ये सरप्राइज़ है, अब सो जाओ। आहान मुस्कुराकर उसे खुद में भिंजता आंखें मूंद गया। ग्लास वॉल से सूरज की छनकर आती रोशनी से आहान की आंख खुली। हैज़ल ब्लू आइज़ में हल्की हल्की सुर्खी वाज़िया थी। अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस करके आहान मिर्ज़ा इतने अरसे बाद दिल से मुस्कुराया। ईशा आहान के ऊपर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे उसके गर्दन में मुँह छुपाए सो रही थी। आहान ने हाथ बढ़ाकर उसके सर में अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर दी।
میرا چھوٹا سا بچہ۔ احان اس کے گال کھینچ کر گویا ہوا۔ احان کا لمس محسوس کر کے ایک دم عشا نے اپنی نیند سے سرخ پڑتی آنکھیں کھولیں۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی لیٹی رہی، پر ہوش میں آنے پر وہ ایک دم احان کے اوپر سے اٹھتی بیڈ سے نیچے اتری۔ احان بھی اب بیٹھ چکا تھا۔ جاؤ بالو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر بریک فاسٹ کر کے نکلنا ہے، احان اسے دیکھ کر بولا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح سر اس بات میں ہلاتی واش روم میں بھاگی۔ احان اس کی سپیڈ دیکھ کر مسکرایا اور انٹرکام اٹھائے ناشتے کی ہدایت دینے لگا۔ کچھ دیر بعد احان عشا کو لیے اسکارڈو کے لیے نکل چکا تھا۔ ملائکہ، جابر نے اپنی زبان کھولی یا نہیں؟ شہریار سنجیدہ تاثر لیے ملائکہ سے بولا۔ نو سر، ہر طرح سے ٹارچر کر کے دیکھ لیا ہے، پر وہ اپنی زبان نہیں کھول رہا۔ ملائکہ شہریار کے سنجیدہ تاثرات سے خائف ہوتی ہوئی بولی۔ آرس، تمہارا ٹاسک کمپلیٹ ہوا ہے؟ شہریار اب آرس کی جانب متوجہ ہوا، جو نہ جانے کون سی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ کل تک ہو جائے گا۔ آرس کے خلاف معمول سنجیدگی دیکھ ملائکہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہ جانے کون سی بات تھی جو آرس کو پریشان کر رہی تھی۔ ملائکہ دیکھ رہی تھی آرس کا رات سے ہی کچھ گمسم سا ہے۔ شہریار سر ہلاتا اٹھا اور بیسمنٹ میں موجود اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں جابر ملک کو رکھا گیا تھا۔ آرس اور ملائکہ بھی اس کے پیچھے ہی بڑھے۔ ملائکہ آرس کو روکنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی، پر فی الحال اسے آرس سے زیادہ کیس پر فوکس کرنا تھا۔ ٹارچر روم میں داخل ہوتے ہی جابر کی گراہ نے ان کا استقبال کیا۔ اب تو ایجنٹ ایس کے بھی اسے مار مار کر ہانپنے لگا تھا۔ السلام علیکم سر۔ شہریار کو اندر آتے دیکھ ایس کے الرٹ ہوا اور اسے سلام کیے پیچھے ہو گیا۔ شہریار قدم بہ قدم چلتا جابر ملک کے پاس آیا، جو کرسی پر قابل رحم حالت میں زخمی پڑا تھا۔ اس کے جسم پر شرٹ موجود نہ تھی۔ سینے، کمر، کئی جگہ سے خال ہٹ کر خون رسنے کا سبب بن رہی تھی۔ ایک ہاتھ کی پانچوں جبکہ دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں کاٹی گئی تھیں۔ شہریار کے جاتے ساتھ ہی ایس کے نے کرسی رکھی جس پر وہ بڑی شان سے بیٹھا۔ تو تم زبان نہیں کھولو گے؟ شہریار کی بھاری آواز سن کر جابر، جو آنکھیں بند کیے لمبے لمبے اکھڑے ہوئے سانس بھر رہا تھا، اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر شہریار کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی اتنی پرسکون مسکراہٹ وہاں کھڑے ہر کسی آفیسر کو آگ لگا گئی۔ اتنا ٹارچر سہنے کے بعد بھی وہ اپنے لیڈرز کا نام تک بتانے کا روادار نہیں تھا۔ باقی سب تو بہت آگے کی بات تھی۔ کبھی نہیں، جابر تپا دینے والی مسکراہٹ سجائے بولا۔ تمہارے ساتھ ساتھ اس سائلنٹ اسٹارم گینگ کے لیڈرز کا بھی بہت برا حال کروں گا۔ شہریار کی دھار پورے کمرے میں گونجی۔ میجر، وہ بات کہہ ہی کیوں رہے ہو جو کام تم کرنے سے قاصر ہو؟ جابر معنی خیز سا بولا تو شہریار سرد کالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے وائٹ ڈیول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جابر ملک بھنکارا۔ اسے بھی دیکھ لوں گا، پہلے تم لوگوں کو تو دیکھ لوں، شہریار نے کہتے ساتھ ایس کے کو اشارہ کیا۔ وہ باہر بڑھ گیا۔ ملائکہ کو سامنے بیٹھے انسان پر ترس کے ساتھ ساتھ غصہ دونوں بیک وقت آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی سر شہریار اس کے ساتھ اب کیا کرنے والے ہیں۔ آنکھیں دیکھنے سے انکاری ہو جائیں گی، جابر نے سوچا۔ تم سائلنٹ اسٹارم گینگ کے لیے کام کرتے تھے، معاوضہ کیا لیتے تھے؟ آرس کے دل میں پتہ نہیں کیا سمائی جو وہ ایسا سوال کر گیا۔ آرس کے سوال پر شہریار نے بھی جابر کی جانب دیکھا، جو بڑی پیاری مسکراہٹ اپنے انابی لبوں پر سجائے بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں۔ جابر کی بات پر ملائکہ بھی اس خوبرو لڑکے کو دیکھنے لگی۔ سکون ملتا ہے مجھے اپنے لیڈرز کے ساتھ کام کر کے، پیٹ بھرنے کے لیے تو میں الگ محنت مزدوری کرتا ہوں۔ جابر نے کندھے اچکائے۔ شہریار ہنوز سرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ایس کے اندر داخل ہوا۔ ایس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا ٹب تھا جس میں بھاپ کے ساتھ ساتھ نکلتا دھواں اس بات کا گواہ تھا کہ اس ٹب میں کھولتا ہوا پانی ہے۔ ایس کے نے ٹب جابر کے سامنے لے جا کر رکھا اور کرسی سے بندھے جابر کے پیر کھولنے لگا۔ شہریار بغور جابر کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شہریار کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں جو محض 20 سے 21 سال کا لگ رہا تھا، پر اس کی قوت برداشت دیکھ شہریار بھی حیران ہو گیا تھا۔
ایجنٹ ایسکے نے جابر کے دونوں پیر اپنی سخت ترین گرفت میں لیتے کھولتے پانی میں ڈال دیے۔ جابر کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی۔ آپ بھی جابر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ چونکہ اس کے منہ کے اندر رومال تھا اسی لیے شہریار صحیح طریقے سے سن نہیں سکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ لمحہ بر لمحہ سرخ پڑتا جا رہا تھا، پر پھر بھی وہ چلا نہیں رہا تھا۔ شہریار کے کہنے پر ایسکے نے اس کے پیر باہر نکالے۔ ملائکہ نے جابر کے پیروں کی جانب دیکھا جو اچھے خاصے جھلس چکے تھے۔ ایسکے نے اب اس کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا نکالا۔ ڈارک اور ٹاکسک گلائمر کا اصل نام کیا ہے؟ شہریار نے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ کوششیں بیکار ہیں میجر، جابر سرخ چہرے سمیت بولا۔ تو یہ طے ہوا تم نہیں بولو گے؟ شہریار اب اپنی گن نکال چکا تھا۔ جابر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارے کسی کام کا نہیں میجر، تم جو مرضی کر لو مجھ سے سچ نہیں اگلوا سکتے۔ جابر سرد نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ ساؤنڈ پروف کمرے میں فائر کی ایک زوردار آواز گونجی اور جابر ملک کا سر کرسی سے پیچھے ڈھلک گیا۔ جابر کی پیشانی سے خون بہتے اس کی زخمی جسم کو رنگین کرتا چلا گیا۔ ملائکہ کی آنکھیں نہ جانے کیوں جھلملا اٹھیں۔ اس لڑکے سے پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکے سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا سر سائلنٹ اسٹارم کے اڈے پر تحفے کے طور پر پہنچ جانا چاہیے۔ شہریار کہتے ساتھ باہر کی جانب بڑھا۔ ایسکے یا آرز میں سے کسی کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی ملائکہ آگے بڑھی اور اس کا ڈھلکا سر سیدھا کیا۔ جابر کی آنکھیں اد کھلی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں بند کیں اور بیسمنٹ سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے یوں جانے پر آرز پریشانی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ملائکہ جان، وٹ ہیپنڈ؟ آرز کمرے میں داخل ہوا جب ملائکہ بیڈ پر بیٹھی دونوں گھٹنوں کے گرد بازو باندھے سسکیوں کے ساتھ رونے میں مصروف تھی۔ آرز اس کے گرد بازوں کا حصار باندھ کر بولا۔ ملائکہ آرز کے سینے پر سر رکھ کے سسکیاں بھرنے لگی۔ ملائکہ، آرز نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے پرسکون کیا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی تھی۔ ملائکہ اس کے سینے سے سر اٹھائے اپنے آنسو صاف کرتے بولی اور اٹھ کر واش روم جانے لگی۔ جب آرز نے اس کی کلائی تھام کر اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا، ملائکہ نظریں جھکا گئی۔ اس وقت ایک سینئر ہونے کے تحت مجھے تمہیں اچھی خاصی سزا دینی چاہیے کہ تم ایک مجرم کی موت پر آنسو بہا رہی ہو، پر چونکہ میں تمہارا ہینڈسم سا شوہر بھی ہوں اسی لیے مجھے یہ بتاؤ یہ آنسو کیوں بہائے جا رہے ہیں؟ آرز اس کے ہاتھ تھامتا اپنے لبوں سے لگا کر بولا۔ آرز، وہ بھی چھوٹا تھا۔ ملائکہ کی آنکھ سے ایک باغی آنسو نکلا۔ آرز اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ جان گیا تھا ملائکہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کا کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں تھا۔ حقیقت میں اسے اس لڑکے سے اسی لیے انسیت ہو رہی تھی۔ چلو چپ کرو، شہریار کو تمہاری حماقت کا پتہ چلا نا کہ تم ایک کیپٹن ہو کر رو رہی ہو تو اپنی سزا پکی سمجھنا۔ یہ میں ہی تمہارا معصوم سا شوہر ہوں جو چپ کر کے تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ آرز کی بات پر ملائکہ نے جھٹکے سے اس کے سینے سے دور ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ اور معصوم؟ ملائکہ نے بھویں اچکائیں۔ استغفر اللہ، انسان کو اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ملائکہ کہتے ساتھ ایک بار پھر بھاگنے لگی جب آرز نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ملائکہ نے سٹ پٹا کر آرز کا کالر تھاما۔ جان، یہ آنسو نہ بہایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آرز اس کی آنکھ پر ٹھہرا موتی اپنے لبوں سے چنتا گویا ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور حرکت کرتا ملائکہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بچ لو جتنا بچنا ہے، تمہارے صحیح طرح سے ٹھیک ہونے کا ویٹ کر رہا ہوں، پھر اگر تم نے خود نائٹی نہ پہنی تو میں خود زبردستی پہناؤں گا۔ آرز اس کے بالوں پر لب رکھتا بولا تو ملائکہ مزید اس میں گھستی اس کے سینے پر پنچ سے وار کر گئی۔ عشا خوش ہوتی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر بلند و بالا نظر آتے پہاڑ اس کے چہرے پر انوکھے رنگ بکھیرتے جا رہے تھے۔ اہان چاہتا تو وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی عشا کو یہاں لا سکتا تھا، اور اس طرح وہ عشا کے چہرے پر پھیلے یہ انوکھے رنگ دیکھنے سے قاصر رہتا۔ بھالو، اہان نے اس سے آواز دی، جو آج لال رنگ کے کرتے کے ساتھ نیلی جینز پہنے لائٹ سا میک اپ کیے اپنے گھنے بالوں کو کھولے سیدھا اہان کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے جینی کو خاص ہدایت دی تھی کہ وہ عشا کو تیار کرے اور کاجل کا استعمال لازمی ہونا چاہیے، اور اب عشا سر سے لے کر پیر تک اس کی پسند میں ملبوس تھی۔
جی، عشا دمکتے چہرے سے احان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک لائن مس ہے، تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ تو نا یہ آپ نے خود ہی ایڈ کر لیجیے گا، مجھ سے مس ہو گئی ہے۔ نہیں، ابھی نہیں لگی، عشا نے کہتے ساتھ پھر باہر دیکھنا شروع کیا۔ احان نے اسے گھورا جو اسے اگنور کیے باہر ہی دیکھی جا رہی تھی۔ احان، آپ کو پتہ ہے مجھے نارتھن ایریاز گھومنے کا بہت شوق تھا، پر شہری بھائی بھی بیزی ہوتے تھے اور حمزہ بھائی بھی اپنے بزنس میں مصروف ہوتے تھے۔ عشا نے کہتے ساتھ منہ بنایا۔ وہ اس وقت بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ وہی ظالم ڈارک بیٹھا ہے۔ پر آپ بہت اچھے ہیں، عشا اس کا بازو تھامے خوشی سے بولی۔ یہ سب پتہ نہیں اس خوبصورت جگہ کا اثر تھا جو عشا خود بخود اس سے ڈرے بغیر بات کر رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں نے ماما سے کہا تھا مجھے ٹرپ کے ساتھ مری جانے دیں، تو وہ مجھے کہتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ جانا۔ عشا نے ایک بار پھر منہ بنایا۔ احان کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اب دیکھیے گا، جب میں واپس جاؤں گی نا، میں ماما کو بتاؤں گی آپ میرے کہے بنا مجھے لے کر گئے تھے۔ عشا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ یہ سب شاید اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک عرصے بعد مینشن سے نکلی تھی۔ احان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ احان کے کہکہا لگانے پر عشا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ جلدی جلدی بہت کچھ الٹا سیدھا کہہ گئی تھی۔ بیبی گرل، اس کی خاموشی محسوس کر کے احان نے اسے پکارا، پر جواب نہیں ملا۔ بھالو، تمہیں چپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو چاہو بول سکتی ہو۔ آفٹر آل تم میری چھوٹی سی وائفی جو ہو، اور ہم دوست بھی تو ہیں۔ احان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کھینچا۔ ہیں؟ احان کی بات سن کر عشا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ دوست؟ اس کی سوئی تو دوست پر ہی اٹک گئی تھی۔ وہ حیران و پریشان لہجے میں بولی، کیوں تم میری دوست نہیں بننا چاہتی؟ احان نے آئی برو اٹھا کر استفار کیا۔ نہیں نہیں، عشا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ میرا مطلب، میری کوئی بات آپ کو بری لگی تو؟ عشا خاموش ہوتی سر جھکا گئی۔ تو کیا؟ احان سننا چاہتا تھا۔ وہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ جو بھی کر گیا تھا، اسے چھوٹی سی لڑکی کے دماغ سے مٹانا چاہتا تھا۔ آخر یہی لڑکی تو اس کی زندگی میں دوبارہ مسکرانے، حتیٰ کہ زندگی جینے کی وجہ بنی تھی۔ نہیں تو ہر مشن میں اس کا دل کرتا تھا وہ گولی کھا لے اور اس زندگی سے اس کی آزادی ممکن ہو سکے۔ پر جب سے عشا اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اس کے دل میں عشا کے ساتھ زندگی جینے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ آپ بہت غصہ کریں گے، مجھے ماریں گے اور سزا بھی دیں گے۔ احان کے زوردار تھپڑوں کا سوچتے اس کا گال ایک بار پھر جلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے بہنے والے آنسوؤں پر بند باندھا، پر ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے بہتا اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر جا کر گرا۔ عشا کی بات سن کر احان تڑپ اٹھا۔ بھالو، لک ایٹ می۔ احان نے گاڑی روکی اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ عشا اب بھی نظریں جھکائے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھالو، احان نے اس کا چہرہ تھوڑی سر تھام کر اپنی جانب کیا، جب عشا کی نم آنکھیں اس کے دل کو چیر گئیں۔ ظالم وقت اسے اتنا ظالم بنا چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی، اپنی زندگی کو ہی ٹارچر کرنے لگا تھا۔ حالانکہ وہ اس کے لیے بہت احتیاط برتتا تھا، پر پھر بھی اس کا نازک سا بھالو اس کا ٹارچر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آئی سویئر، اب اپنے بھالو کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ احان نے اس کا گال چوما۔ سو ناؤ فرینڈس، احان اس کے سامنے اپنی چوری ہتھیلی پھیلاتے بولا۔ عشا اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ عشا بچوں کی طرح بولی تو احان مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ جو بھی تھا وہ بھی ایک بچی ہی تھی۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ محض 18 سال۔ اس نے تو ابھی زندگی جینی تھی۔ احان ابھی اسے اپنے اور اس کے رشتے کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ مجھے ڈانٹیں گے بھی نہیں؟ عشا نے پھر سوال کیا۔ بالکل نہیں، احان مسکرا کر بولا۔ اور سگریٹ اور ڈرنک تو بالکل نہیں کریں گے، اتنی گندی ان کی اسمیل ہوتی ہے۔ عشا منہ بنا کر بولی۔ کبھی نہیں کروں گا، احان نفی میں سر ہلاتے بولا۔ اوکے فرینڈس، عشا نے کہتے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ احان کے لبوں پر پھیل گئی۔ تھینکس، احان ہلکا سا سر کو خم کیے بولا، تو عشا دل و جان سے مسکرائی۔ احان کا یہ نرم رویہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ احان ایک دم چوکا اور اس کے گال پر شدت سے لمس چھوڑ کر پیچھے ہوتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس کی حرکت پر عشا لال ہوتی باہر دیکھنے لگی۔ ماما دیکھیں اب کتنی ویک ہو رہی ہیں۔ لاری منال بیگم کو میڈیسن دیتی
دودھ کا گلاس تھمائے بولی۔ اس کی بات سن کر منال بیگم نے اسے گھورا۔ اب میڈیسن تو کھائیں۔ مجھے لگ رہا ہے جب میں آفس میں ہوتی ہوں آپ میڈیسن بھی نہیں کھاتی۔ لاریب کے منہ بنا کر بولنے پر منال بیگم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور میڈیسن کھانے لگیں۔ اب دودھ بھی پئیں۔ لاریب انہیں دیکھ خفگی سے بولی، بس بس، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں۔ منال بیگم مصنوعی غصے سے بولیں تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی وہ کچھ بولتی جب ایک دم اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ ضروری کال دیکھ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہوئے۔ ماما میں ذرا کال پک کر لوں، ضروری ہے۔ لاریب یہ کہتے ساتھ فون اٹھائے باہر کی جانب بڑھی۔ مقابل سے ملنے والی خبر پر اس کے اعصاب تن گئے۔ مقابل کے فون بند کرنے پر اس نے سرخ بھوری آنکھیں بند کر کے اپنی حالت پر قابو پایا اور منال بیگم کے کمرے میں بڑھ گئی۔ آ گئی؟ سب خیریت؟ رات کے اس وقت آفس سے کال آئی ہے؟ منال بیگم اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولی۔ جی ماما، بس ایک فائل سر کو چاہیے، مجھے تیار کرنے کے لیے صبح تک کا ٹائم دیا ہے، لاریب بولی۔ چلیں اب آپ سو جائیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ لاریب نے منال بیگم کو لٹایا اور ان کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کرنے لگی۔ گڈ نائٹ ماما، لاریب منال بیگم کی پیشانی پر اپنے لب رکھے بولی اور لائٹ آف کرتی باہر بڑھ گئی۔ منال بیگم اپنی بیٹی کی محبت پر مسکرا کر آنکھیں موند گئیں۔ شہریار اس وقت اپنے کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں پین مسلسل گھوم رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتا تھا۔ مسٹر شہریار، میری معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہا کرو۔ اسے کہیں دور سے لاریب کی آواز سنائی دی۔ بریکٹ، سر مجھے لگا وہ میم ہے۔ ایس کے کی باتیں شہریار کے دماغ میں گھومنے لگیں۔ ٹاکسک گلائمر کا ہائی وے پر اس کی جان بچانے کی خاطر گولی کھانا، کراچی میں اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے اس کی جان کی حفاظت کرنا۔ شہریار نے پین چھوڑ کر اپنا سر تھاما۔ لاریب کا اس سے کترانا، اس سے صحیح سے بات نہ کرنا، آج اسے ایک ایک چیز یاد آ رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوتا بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ بھیجے وہ بات کہہ ہی کیوں رہے ہو جو کرنے سے تم قاصر ہو؟ جابر کی باتیں ایک بار پھر اس کے دماغ میں گھومنے لگیں۔ بس بیٹا، یہ لاریب کو ہی خون خرابے والی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے۔ منال بیگم کی آواز، لاریب کی آوازیں سب ڈگمگ ہوتی جا رہی تھیں۔ شہریار نے اپنی سرخ ہوتی کالی آنکھیں بند کر کے ریلنگ پر ہاتھ رکھتے جھک کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ جب لاریب کو اجلت میں گھر لاک کرتے دیکھ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ لاریب اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ سردیوں کی آدھی رات وہ گھر سے باہر کیا کرنے گئی تھی؟ شہریار اسے دیکھ رہا تھا جو لانگ کوٹ میں ملبوس تھی، چہرہ ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رات کے 1 بجے کوئی لڑکی ان سنسان دھند سے گھری گلیوں میں باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شہریار نے فون نکالا اور ایس کے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تقریباً کچھ سیکنڈ بعد ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ جابر کی لاش کب بڈے پر چھوڑ کر آئے ہو؟ ایس کے کال اٹھاتے ہی اس نے استفسار کیا۔ سر 1 گھنٹہ ہونے کو ہے۔ ایس کے بتانے پر وہ بنا کوئی بات سنے اپنی جیکٹ اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا، پر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی لاریب کسی کی گاڑی میں بیٹھتی جا چکی تھی۔ شٹ! شہریار غم و غصے سے چلایا، پر کچھ یاد آنے پر وہ اصرار مسکراتا لاریب کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے کھڑکی کا لاک کھولنے کی تگ و دود میں تھا اور اگلے ہی لمحے لاک کھلتا چلا گیا۔ وہ اب لاریب کے کمرے میں داخل ہوا اور کھڑکی بند کیے پردے برابر کرتا لائٹ آن کر گیا۔ شہریار کا رخ اب اسٹڈی ٹیبل کی جانب تھا۔ وہ ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہا تھا، پر اسٹڈی ٹیبل اور ڈریسنگ پر اسے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ وہ ساری وارڈروب بھی الٹ پلٹ کر چکا تھا، پر ابھی تک کوئی کلو اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ بالآخر وہ ایک ایک پریس شدہ سوٹ بیڈ پر پھینکنے لگا۔ ایسا کرنے سے کچھ کپڑے زمین پر بھی گرتے جا رہے تھے، پر پرواہ کسے تھی؟ آخر تمام کپڑے نکالنے کے بعد وہ ٹھٹک گیا۔ الماری کے پیچھے ایک خانہ تھا جس پر پن لگی تھی، مطلب پن کوڈ جو لگا ہوتا ہے وہ تھا۔ شہریار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے تمام خدشے درست ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کہاں پر ہے؟ لاریب نے سرد لہجے میں استفسار کیا، جہاں سائلنٹ روم کا ایک خاص آدمی اسے ایک کمرے کی جانب لے گیا۔
تم جا سکتے ہو۔ لاریب کے کہنے پر وہ کمرے سے باہر جاتا دروازہ بند کر گیا۔ لاریب آگے بڑھی جہاں ایک بڑے تھال میں خون ہی خون تھا۔ اس تھال میں رکھی گئی چیز کو لال کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ لاریب سر نگاہیں لیے آگے بڑھی اور بنا ڈرے لال کپڑا اس چیز سے ہٹا گئی۔ جابر ملک کا سر اس تھال میں رکھا گیا تھا۔ لاریب نے قرب سے آنکھیں میچیں۔ جابر کا ہیڈ شاٹ لیا گیا تھا۔ گولی عین پیشانی کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ لاریب نے پاس پڑی چٹ اٹھائی اور پڑھنے لگی۔ سائلنٹ اسٹارم گینگ کے لیڈرز کے لیے ایک ادنا سا تحفہ۔ لاریب نے غصے میں پرچی پھاڑ کر پھینکی جب اس کے موبائل پر ایک مخصوص رنگ ہونے لگی۔ کوئی اس کی ہڈن کورڈ کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لاریب پہلے تو حیران ہو گئی۔ اس وقت اس کے کمرے میں کون جا سکتا تھا؟ انہوں شہریار۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر ایک شیطانی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اس نے اپنے موبائل کا لاک کھولا اور کچھ کرنے لگی۔ پھر پرسکون ہوتی اپنے آدمیوں کو جابر کے جنازے کی ہدایت دینے لگی۔ شہریار جو 3 بار پن ٹرائی کر چکا تھا پر پن غلط تھی، چوتھی بار پن ٹرائی کرنے سے پہلے ہی لاک کھلتا دیکھ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر ایک کے بعد ایک چیز نکالتے اس کے ہاتھ کپانے لگے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور لاریب اس اوز زدہ سنسان سڑک پر گانے کے بول گاتی اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ گانا آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ لاریب کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ وہ دھندلی آنکھوں سے مسکرائی اور اگلا بول گانے لگی۔ اس کے دل نے زاروں زار رو کر یہ سطریں گائیں۔ بالآخر ضبط ٹوٹا اور ایک باغی آنسو اس کے گال پر گرا۔ بالآخر آج وہ سب شہریار پر اشکار کر چکی تھی۔ چھپن چھپائی کا کھیل ختم ہوا تھا۔ مشکل مرحلہ تو اب تھا جب اس نے شہریار سے مشکل مرحلہ تو اب تھا جب شہریار نے شہریار سے میجر شہریار بن جانا تھا اور لاریب نے ٹاکسی گلائمر بن کر اس کا سامنا کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار اب اس کے کمرے میں موجود ہے یا نہیں، پر کبھی نہ کبھی تو یہ سب ہونا ہی تھا۔ سم بلیک روزز فار مائی بلیک روز، شہریار کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرائی پر اس کی مسکراہٹ میں اتنا غم تھا کہ اندھا بھی دیکھ کر پہچان سکتا تھا وہ کسی کرب سے گزر رہی ہے۔ ابھی تو غم اذیت باقی تھیں۔ اذیتیں تو اس نے پہلے بھی بہت سہی تھیں، پر یہ عشق میں ملی اذیت کا آغاز تھا اور نہ جانے اس اذیت کا انجام کہاں ہونا تھا۔ سو ریڈرز، یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 31۔ ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب